बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इस वक्त जारी है और इसी दौरान हमने देखा कि अमेरिका के एक टीवी चैनल CNN की तरफ से एक ख़बर जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान शायद कुछ सीक्रेटली टॉक्स कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ तकाज़े किए गए और डिमांड्स की गई इन रिटर्न अगर हम अपनी फ़िज़ाई हदूद दे देते हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से इसके ऊपर मुसलसल बात कर रहा हूँ और आज भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस पर डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी शुक्रिया जी। जनरल साहब, ये खबर आपने भी सुनी, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? CNN कहता है कि हम चाहते हैं, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत से हमारे ताल्लुकात बेहतर करवा दो, अमेरिका से हम मदद मांग रहे हैं। सर, कितनी सदाकत है इसके अंदर? क्या क्या टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है? हमारे अंदरूनी हालात, खुसूसन इमरान खान के जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उसे खराब करने के लिए ऐसा बयान और शोशा छोड़ा गया, दावे किए गए झूठे। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की नेशन में क्रेडिबिलिटी को दावदार करने के लिए गालिबन ऐसा बयान दिया गया है, जबकि फॉरेन ऑफिस ने भी वाज़े तौर पे कहा कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं। मुख्तलिफ उन्होंने कहा जी बातचीत वॉर ऑन टेरर के मामले में या सिक्योरिटी इशूज पे होती रहती है, लेकिन जो CNN कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। बात देखने की ये है कि पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि हम अमेरिका के साथ एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ब्रॉड बेस्ड का उन्होंने उठा के बाहर फेंकी। ब्रॉड बेस्ड उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया के साथ जिस तरह की वो तो हो नहीं सकती, और ब्रॉड बेस्ड भी नहीं है, इट इज ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप। जो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से एक रिलेशनशिप मौजूद है और वो हो सकती है, आगे बढ़े। लेकिन इसमें बात यह है कि हमने अगर कुछ अपने माजी से कुछ सीखा है तो फिर हमें अमेरिका की इस डिमांड के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि अमेरिका ने कभी भी जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं रीजन में, उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। आपकी कॉस्ट पे आपसे फायदा लेके उन्होंने भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट किया, इसलिए कि उनके आइंदा के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका के भारत के साथ अलाइन करते हैं, लिहाजा वो उनको यूज करना चाहते हैं। आप उनके जो उनके अजाइम हैं आगे फ्यूचर के, या जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान फिगर आउट होता नहीं है। लिहाजा आप अगर छोटी मोटी चीजों से डर जाएंगे, जो कि वो आपको पहले ही कर रहे हैं, देख लीजिए आप FATF में आपको लटकाया हुआ है, IMF में फंसाया हुआ है, और भी जहां कहीं वो आपको स्क्वीज कर सकते हैं करते हैं। पाकिस्तान को कोई उनकी तरफ से कोई रिलीफ या सहूलत नहीं है। मिलिट्री इक्विपमेंट पे पाबंदी है, वो आपको मिलता नहीं है। वो अपनी अपने डिपेंडेंस भी पाकिस्तान ने उन पे खत्म कर दी है। एक हम डील करने लगे थे टर्की के साथ, जिसमें कि टर्की हमें हेलीकॉप्टर्स बेच रहा था, क्योंकि उन हेलीकॉप्टर्स में उनका डिजाइन अमेरिकन है, कंपोनेंट्स कुछ अमेरिकन है। उन्होंने टर्की को मना कर दिया। हमने पेमेंट्स की हुई थी, लेकिन वो टर्की को नहीं देने दिया। तो इन हालात में जबकि ये कुछ अमेरिका कर रहा हो, तो आप क्यों उनको मजीद कोई ऐसी इस तरह का सरेंडर उनके सामने करें कि वो फायदा भी आपसे लें और फिर वो भी बाद में वही कुछ करें जो उन्होंने करना है। दूसरी तरफ ये है कि रीजन में हमारी एक पोजीशन है। कल यही एयर स्पेस अगर इस्तेमाल होती है तालिबान के खिलाफ, तो तालिबान के साथ जो इतने अरसे से अगर हमने कोई थोड़ी बहुत रिलेशनशिप रखी, तो वो बर्बाद हो जाएगी। जी। फिर इस रीजन में अमरीका, ये रशिया, चाइना और ईरान वगैरह, वो हमारे सेक्शन को किस नजर से देखेंगे? क्या वो इसको सराहेंगे? तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान लाजमन हो सकता है कि पाकिस्तान ने आउटराइटली ना की हो, जबकि यहाँ पे उनके CIA के चीफ और दूसरे लोग आए थे, उन्होंने डिमांड किया हो, उन्होंने ऐसी चीजें सामने रखी हों, और पाकिस्तान ने कहा हो कि जी अच्छा ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। तो वो सोच विचार जो है वो पाकिस्तान की अगर तूल पकड़ गई है, तो अमेरिका ने कोई ऐसा उससे नतीजा निकाला हो। जहां तक भारत के साथ ताल्लुकात का है हमारा, क्या कोई दुनिया में कश्मीर का मसला हल कराने को तैयार है?
تعلقات کے خراب ہونے کی بنیاد ہی ایک ہے، اور وہ امریکہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جی دونوں ملک اگر ہمیں کہیں ریکویسٹ کریں تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں اس میں ثالثی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کبھی بھی ایماندار بروکر نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ایک آنےسٹ بروکر کے طور پہ کام نہیں کرے گا. اگر ثالثی ہم نے مانی اور انڈیا بھی مان گیا تو یہ ثالثی انڈیا کی فیور میں ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، کیونکہ اس کے آگے ڈیزائن جو ہے اس میں اس نے انڈیا کو اوبلائز کرنا ہے. آپ سوچئے S-400 کا ڈیل ترکی نے کیا، اس پہ سینکڑوں انہوں نے لگا دی ہیں پابندیاں. بھارت نے کیا ہے تو اس کو ویور دینے کے چکر میں. تو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی کوئی اخلاقیات ہیں، کوئی انصاف ہے یا کوئی رواداری نہیں کرتا. نہیں، یہ منافق ہے پرلے درجے کے. ہم بے وقوف ہوں گے اگر ان کے ہتھے چڑھ جائیں. تو آئے دن تک اگر نہ کیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. صرف اس کا طریقہ یہ رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو صاف انکار کرنے کی بجائے یہ کہے کہ جی ہم وی کین ناٹ گو اگینسٹ دی وشز آف آور پیپل، لہذا ویل گو ٹو دی پارلیمنٹ، لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائڈ. اگر پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی ایئر اسپیس وغیرہ نہیں دینی، تو ختم ہو گئی بات. کون آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے اگر آپ کے لوگ نہیں دینا چاہتے؟ تو صرف طریقہ کار ان کو اپنا صحیح رکھنا ہوگا، ایک ڈیموکریٹک وے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کو آئی کا گناہ ٹوٹلی کرتے ایگری ود یو. اس سے تو اچھی سر سجیشن ہو نہیں سکتی جو جنرل صاحب آپ نے دے دی کہ آپ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے. اپوزیشن جو اس وقت مجھے تو سر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود نہیں ہیں بلکہ سیاسی دجال بنے ہوئے ہیں. آج عابد شیر علی لندن میں بیٹھ کے پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان ایسے ہیں، لیکن یہ خود جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ. وہ قوتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. سر عرفان میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. امریکی امبیسڈر یا ان کے کونسل جنرل پچھلے دنوں آ کے تو اپوزیشن کے لوگوں کو ملے ہیں. کس لیے ملے ہیں؟ یہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں دوسرے یہ نبض دیکھنے کے لیے کہ اگر if we have to topple this government، اگر ان سے عمران خان سے جان چھڑانی ہے تو دوسروں کی نبض کیا کہہ رہی ہے. تو وہ جب امریکہ کے خلاف یہ فیصلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل کر لیتے ہیں وہ کسی وجہ سے، کسی طریقے سے ریلیجس پارٹیز کو انوالو کر کے، پولیٹیکل اپوزیشن کو انوالو کر کے، ایک طوفان کھڑا کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی انکیپیسیٹیٹ ہو جاتی ہے، ایک انفیکٹو گورنمنٹ ہو جاتی ہے، وہ چھوڑ دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسپیس وغیرہ اگلے آنے والے ان کو سب کچھ دے دیں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج ان کو انوالو کر لیں تاکہ لوگوں کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جائیں اپوزیشن اور سارے. اگر وہ کہتے ہیں جی ان کو اسپیس دو اور عمران کہتا ہے جی نہیں دیں، تو نیچرلی نیشن کے سامنے، قوم کے سامنے یہ ایکسپوز ہوں گے. ادروائز سارے مل کے کہیں گے کہ جی ہم نے نہیں دینی اسپیس، تو عمران خان کے کندھے سے تو ہٹ جائے گی چیز. پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، سارے پارلیمنٹ میں پارٹی نے یہ کہا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، پھر ان کو مشکل نہیں ہو. جنرل صاحب یہ جو احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں اور اس کی بھی ٹائپنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں نے جب یہ ہجوم میں ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ گالی دیتے ہیں، اور جب ہجوم سے باہر آ جائیں تو علم نجوم کی بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، یہ فیصلہ ہم کریں گے. سیاسی کردار اس وقت ایکٹیو ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان احتجاج سے. سر یہ جو تحریک لبیک پاکستان باہر آئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو یہ کسی کے اشارے پر آئے ہیں. آج شیخ رشید صاحب گئے، اساد رضوی نے کہا کہ جناب میں بات کروں گا صرف شیخ رشید سے کروں گا، بات ہوگی ختم ہوگی. ریاست کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ گروہ ماضی میں وکیل تھے، ایک بڑا گروہ بن کر سامنے آئے پریشر گروپ کے طور پہ. پاکستان کی ریلیجس پارٹیز بھی ہمیشہ پریشر گروپ رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب کیا ہیں، مدارس کے بچے لا کر پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں. اور اب ایک دوسری پاور ہم ان میکنگ دیکھ رہے ہیں. اپنے جو باتیں تھیں منوا لی اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو لوگ مریں گے، آنسو گیس چلے گی، لانگ مارچ ہوگا. دیکھیے یہ جو لبیک وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی نبضوں پہ ہاتھ ہے، یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس میں حکومت کی بہت بڑی کوتاہی ہے. انہوں نے پاس سے سبق نہیں سیکھا. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ ملک کی ہسٹری دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا اسی وجہ سے کہ اس کو لے بیٹھی اس وقت کی تحریک جو نظام مصطفیٰ کے نام پہ چلی.
اس ملک میں 3 نعرے ہیں: ناموس رسالت، ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ. یہ 3 میں سے کوئی نعرہ لے کے چل پڑے یہاں پہ، وہ خیبر سے لے کے کراچی تک یہاں پہ دنیا کو متحرک کر دے. لیکن اگر الیکشن ہو تو ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، وہاں پہ کوئی ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، بڑا شاید 2 4 5 سیٹیں سے زیادہ نہیں. لیکن یہ جو کارڈ ہے یہ بڑا افیکٹو ہے اس ملک میں. تو اس سے بچنے کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر کے رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب انٹیلیجنس آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ جناب یہ لانگ مارچ پلان کر رہے ہیں، دھرنا پلان کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز، تو ان کے لیڈرز کو آپ کو پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں اٹھایا. ایک دفعہ یہ دھرنے میں چلے جائیں یا لانگ مارچ انلیش ہو جائے پھر تو لاشیں اٹھتی ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس ہاتھ میں رہتا ہے کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا، انہوں نے خادم حسین رضوی کو اٹھا کے اندر بند کر دی. وہ 1.5 مہینہ جیل میں پڑا رہا، کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا. نہ صرف اس کو بند کیا بلکہ اس کے اور بھی 2 4 6 پکڑ کے بڑے جو لوگوں کو انسائٹ کرتے تھے ان کو سب کو اندر ڈال دیا. آج کیوں انہوں نے یہ اتنا بڑھنے دیے سارے. ان کاموں میں پریمپشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے یہ سیکھا تھا تو اس کو امپلیمنٹ بھی آگے کرنا تھا. انہوں نے اپنے دور میں یہ کام کر کے دیکھا ہے. ان کی امپلیمنٹیشن جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، خادم رضوی کے پکڑے جانے کے باوجود کوئی وہاں پہ جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں سر نے یہ 700-800 لوگ اور وہاں پہ اس کے ساتھی پکڑے، کئی معافیاں مانگتے پھرتے تھے کہ جی ہمیں چھوڑ دیں. سعد رضوی تو سر یہ میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کی غلطی ہے. انہوں نے پوری طرح سچویشن کو اسیس نہیں کیا، اور اب نیچرلی سچویشن جب وہ ہاتھ سے نکلی ایک دفعہ یہ صورتحال بگڑ جاتی ہے، پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو منانے میں آ جاتی ہیں، معافیاں مانگنے پہ آ جاتی ہیں، بندے چھوڑ دیے، آپ کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے. سعد رضوی تو سر نظر بند ہے نا اس کے اوپر. احمد اویس صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس بورڈ نے اس کو ریویو کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، پھر 2 جج 3 جج اس میں شامل بھی ہیں اس بورڈ کے اندر. تو سعد رضوی از ان ڈیٹینشن، نظر بند ہیں. گرفتاری جیل میں ڈالنا ضروری تھا کیونکہ یہ تو وہی کام ہوا جو ماضی میں بھی ہوا. پھر کون ایکٹیو کر رہا ہے ان کو؟ سڑکوں پہ آ گئے اور پھر جلوس بھی نکل رہے ہیں، لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے. دیکھیے سعد رضوی کافی عرصے سے بند ہے، اور پیچھے انہوں نے اپنی سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے اس کو تیار کر لیا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ سعد رضوی کو اتنا بڑا کرزمیٹک آدمی نہیں ہے. وہ ویسے بھی ٹینٹڈ اپنے پچھلے پاس کا آدمی ہے. ایکچوئل جو سرکردہ ہے وہاں پہ وہ کوئی اور ہے پیچھے. سو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو دھرتے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی گورنمنٹ نے اس کو جو بند کر کے رکھا ہوا یہ لیگل ہے، اس کی ڈیٹینشن، گورنمنٹ اس کو ریلیز کرے. انہوں نے آج دن تک نہ اپیل کی. سپریم کورٹ میں اپیل جانی چاہیے تھی، پکڑ کے بھی رکھا ہوا ہے. یہ کہہ دیا اپیل کریں گے لیکن ہوئی نہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ سے ان کا یہ کہا گیا کہ جناب اس کو ریلیز کریں، تو وہ دوسری طرف دور آ گئے کیونکہ ان کو ایک لیگل بیکنگ مل گئی. وہ ایک لیگل اسٹینس پہ آ گئے کہ جناب ہمارا بندہ تو ناجائز پہلے کیوں نہیں وہ کر رہے تھے اس پہ شوشن. تو آپ کو ایک لیگل ایکشن کرنا تھا کہ آپ کو فوراً سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا. دوسرے دیکھ لینا تھا کہ اب ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے. اب ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ اور رسائی بھی اختیار کرنا پڑے گا، تو اس وقت مذاکرات کر لیتے یا ان کے لوگوں کو اٹھا لیتے. سعد رضوی آج بھی بند ہے لیکن پیچھے ان کو چلانے والے تو کوئی اور ہیں ان کے لیڈر. بالکل صحیح. تو یہ اس کو ٹوٹلی یہ رنگ دینا کہ کسی کا اشارہ نہیں. ہاں جب مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس میں کئی اور لوگ ہاتھ رکھنے کے لیے نکل آتے ہیں. اب آپ کے ایکسٹرنل اینیمیز بھی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، انٹرنل بھی کریں گے. اب اگر اشارے کی بات ہم کریں تو یہ سارے جو احتجاج ہو رہے ہیں، اپوزیشن کو کس نے اشارہ کیا کہ آپ نکل لیں، مہنگائی پہ نکلنا ہے بات. یہ اپوزیشن وغیرہ جو ہے یہ اپورچونسٹ ہیں. جب ایک موقع ملتا ہے کیوں نہ کریں. مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ افیکٹڈ ہیں اور لوگوں میں اتنا شعور اور سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کے فیکٹرز کو اسٹڈی کریں یا یہ دیکھیں کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے. اور یہ 2 سال جو کووڈ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے، لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، را مٹیریل کی شارٹیجز ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے. یہ کئی ایشوز ہیں ایسے جو کہ دنیا میں چلے ہوئے ہیں، اور ترقی یافتہ ملک امریکہ اور برطانیہ وہ مشکل میں. تو
اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے. لوگ یہ کہتے ہیں ہماری زندگی تنگ ہے. اب زندگی تنگ ہے تو لازمی بات ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائے گا. باوجود اس کے کہ آج اگر اپوزیشن کی کسی پارٹی کو حکومت پکڑا دی جائے تو وہ مہنگائی کم نہیں کر سکیں گے, کیونکہ عوامل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لوگ بیچارے اپنی تنگی کی وجہ سے بیوقوف ان کے ہاتھوں بن جاتے ہیں. نہ تو گورنمنٹ نے اچھی طرح کاؤنٹر کیا اس چیز کو, اور نہ ہی وہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کاؤنٹر کیا, ان کو پکڑا, تاکہ کم از کم یہ سچویشن اتنی وولٹائل نہ بنتی. اب تو خاصی خراب ہے اس لحاظ سے سچویشن. بہت شکریہ سر. ویور جی ہمارا شو تھا آج کا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.